12 के दरमियान का टाइम हो चुका है। मुझसे पहले हज़रत मौलाना नूरुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने माशाअल्लाह बहुत उम्दा और मुफस्सल और अहम खिताब फरमा लिया। मैं सिर्फ चंद लम्हे चंद मिनट आप हज़रात से मुख्तसर सी बात करके इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम इत्मीनान के साथ अपने अपने घरों को रवाना होंगे और फजर की नमाज का हम सब के सब एहतमाम करेंगे। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए, मेरे लियारी के बिरादरान इस्लाम, इन उलमा और इस मजहबी तबके की कदरदानी कर लीजिए। मैं आधी से ज्यादा दुनिया देख चुका हूँ। जिस जगह पर उलमा और अवाम के दरमियान फासले पैदा किए गए, वहां से आज मजहब इस्लाम का देश निकाला दिया जा चुका है। इस्लामी अक़दार, इस्लामी शायर, मदारिस, कुरान की तालीम, शरीयत इस्लामिया और मसाजिद से ताल्लुक उन मुसलमान मुल्कों के मुसलमानों का कमजोर हो चुका है, जहां पर अंग्रेजी साम्राज्य ने अपने पंजे गाड़ कर उलमा और आम मुसलमानों के दरमियान में खलीज पैदा की, फासले पैदा किए हैं। आप हैरान होंगे, अल्लामा इकबाल मरहूम ने तो आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले कहा था, अफगानियों की गैरत ईमान का है ये इलाज, मुल्ला को इक्के कोह दमन से निकाल दो। अगर अफगानियों को बेगैरत बनाना चाहते हो तो मौलवी को निकाल दो। आप हैरान होंगे, 2020 में वाशिंगटन डीसी की थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई हुई है और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया, फलस्तीन से हमास का खात्मा करो, मिस्र से अखवान का खात्मा करो, अफगानिस्तान से तालिबान का खात्मा करो और पाकिस्तान से देवबंदियत का खात्मा करो। अगर इस्लाम को मिटाना चाहते हो तो गज्जा की सड़कों के अंदर हमास नहीं काबिल कबूल, मिस्र और शाम में अखवान काबिल कबूल नहीं, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान काबिल कबूल नहीं और पाकिस्तान के अंदर देवबंदियत काबिल कबूल नहीं है। वो समझते हैं किन मजहबी ताकतों को खत्म किया जाएगा, जिसके बाद शरीयत का, इस्लाम का, दीन का नाम मिट जाएगा। लियारी के मुसलमानों, कराची की सड़कों से इस्लाम, शरीयत, मसाजिद, दीनी मदारिस का तुम खात्मा चाहते हो? अगर नहीं चाहते तो इस मजहबी तबके की कदरदानी कीजिए और अज़म करें, मैं कट सकता हूँ, मर सकता हूँ, गल सकता हूँ, सड़ सकता हूँ, पहाड़ से नीचे गिराया जाना काबिल बर्दाश्त, आग के अंदर जलाया जाना काबिल बर्दाश्त, मगर मैं अपने मुल्क, अपने शहर, अपने कराची के उलमा और उलमाए हक से ताल्लुक को कभी मुनक़ता नहीं करने दूंगा। ये आखिरी सीढ़ी है, आखिरी बंद है। जिस मजहब के उलमा खत्म हो जाएं, वो मजहब खत्म हो जाया करता है। जिस मकतबे फिक्र के स्कॉलर्स उलमा को खत्म किया जाए, वो मसलक, वो मजहब, वो मिल्लत दुनिया से मिट जाया करती है। स्पेन के अंदर क्या हुआ था, गरनाता में क्या हुआ था, निजाम के मराकज में क्या हुआ था, उंदुरुस में क्या हुआ था, उमवी खानदानों के यहाँ कूफा में क्या किया गया था, अलहमरा में क्या किया गया था। 800 साल तक जहां मुसलमानों की हुकूमत रही, फिर एक वक्त आया इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं था, बातिल ने कुछ नहीं किया, उलमा को खत्म किया, इस्लाम का नामो निशान भी उन मुल्कों से मिट गया था। कदर कीजिए।
इनकी इज्जत अफजाई कीजिए, इनके दस्ते बाजू बनिए, इनको सिर्फ रकातों का इमाम मत बनाए, इनको दस्तूर हयात का इमाम बनाए। आज का बातिल ये कहना चाहता है, आज का वेस्ट ये कहता है मस्जिद रकातों की अदायगी का मरकज, जिक्र और तिलावत बस मस्जिद का रिफाही बुनियाद पर, मस्जिद का समाजी बुनियाद पर, मस्जिद का सियासी बुनियाद पर किरदार खत्म कर दो। और मौलवी साहब का पार्लियामेंट के अंदर क्या काम है? सिस्टम में ये क्यों घुसता है? ये निजाम के अंदर क्यों आता है? मौलवी साहब तो नमाज पढ़ाने के लिए होता है, मौलवी साहब का काम तो नूरानी कायदा पढ़ाना है, मौलवी साहब का काम तो सिर्फ और सिर्फ सिपारे हुरूफ तहज्जुद सीख करवाना होता है। लेकिन ये निजाम, ये वॉर ऑफ सिस्टम, ये निजामों की जंग, ये सिस्टम और ये अदालत के कटहरे में मौलवी क्यों आना चाहता है? पार्लिमान के ऐवान में क्यों आना चाहता है? ये मौलवी आज के वेस्ट और मगरिब को काबिल कबूल नहीं है। आप नमाजें पढ़िए, आपको नमाजें पढ़ने से किसने रोका है? रखिए रोजे, आपको रोजा रखने से किसने मना किया? कल रखो रोजा, कौन मना करता है? तस्बीह पढ़े, कौन मना करता है? कौन है जो आपको मना करे जिक्र और तिलावत से? लेकिन आज का मगरिब मना करता है सिर्फ एक नुक्ते से, मौलवी बतौर निजाम काबिल कबूल नहीं है। कुरान को बरकत की किताब बनाओ, कुरान खानी की चीज बनाओ, कुरान करीम का अदब करो जितना तुमको करना है, कुरान करीम को चूमो, लेकिन तुम कहो कुरान कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, औरतों का मकाम असली तौर पर घर है, वो घर से बिला जरूरत बाहर ना निकला करे। आज के वेस्ट को कुरान की ये आयत काबिल कबूल नहीं है। बरकत की किताब है, चूमो, मोहब्बत के साथ कुरान को देखो, लेकिन कुरान ये क्या कहता है? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। गुजरांवाला लाहौर के दरमियान के अंदर बदकार मर्द, ज्यादती करने वाला बदकार, इंसानी शक्ल में जानवर सपाक दरिंदा, इसको चौक पर लटकाओ, इसको कोड़े मारो, बदकार मर्द और बदकार औरत को कोड़े मारो। सूरह नूर की आयत नंबर 2 ये पुकार पुकार करके कह रही है। आज के मगरिब को ये सजा काबिल कबूल नहीं है, तोहमत की सजा काबिल कबूल नहीं है, चोर का हाथ काटो काबिल कबूल नहीं है। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, सूदखोरी नहीं चलेगी, सूदी सिस्टम नहीं चलेगा, सूदी निजाम अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? हमारी मईशत पर तुम डाका डालना चाहते हो, अमेरिका की मईशत को तुम नाकाबिल कबूल करार देते हो। कुरान की ये आयत काबिल कबूल नहीं है। अखलाक की बातें करो, गीबत नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से मुस्कुराहट के साथ सलाम करो, एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज के अंदर बातचीत करो, तुम्हारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, तवाज़ो हो, आजिज़ी हो, इनकसारी हो, ये चीजें ठीक है, ये चीजें काबिल कबूल है। लेकिन ये हुदूद और ताज़ीरात, ये मईशत का निज़ाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरास। बिजनेस कुरान के मुताबिक होगा, वो कहते हैं नहीं, अमेरिका के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक होगा। ये बैंकारी का निजाम, ये इस्लाम का माशी निजाम, ये सजाओं का निजाम, ये अदालतों का निजाम, ये पार्लिमान का निजाम, ये महकमों को असल रियासत मदीना के मुताबिक चलाने का निजाम, ये आज के अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम बतौर सिस्टम काबिल कबूल नहीं है, कुरान बतौर सिस्टम के काबिल कबूल नहीं है। तो जरा आप बताइए कि कुरान करीम सिर्फ अखलाक की किताब है, अदालत की किताब नहीं है? क्या कुरान पार्लियामेंट की किताब नहीं है? क्या कुरान महकमों को चलाने वाली किताब नहीं है? शॉपिंग सेंटर, सड़कें, पार्लियामान के ऐवान,
عدالت کے کٹہرے، مارکیٹیں، بزنس، محکمے، تجارتی سینٹر، معاشی میدان، سیاسی میدان اگر چلیں گے تو قرآن کریم اور اصل ریاست مدینہ اور محمد الرسول اللہ کے نظام کے مطابق چلائیں گے۔ قرآن کریم اور اسلام دستور حیات کا نام ہے، ضابطۂ زندگی کا نام ہے، یہ 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تو ایک تو میری گزارش یہ ہے، آج کے بعد قرآن اور حدیث کو محض تبرک کی کتاب نہ سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کا معنی سمجھو، اس کا مفہوم سمجھو۔ یہ اسٹاک ایکسچینج، بینکوں، صدر کی مارکیٹیں، ناظرہ کا دفتر، آپ کی سڑکیں، روڈ، دکانیں، بازار، عدالتیں، محکمے، پارلیمنٹ، ہسپتال، پی آئی اے، ریلوے، دنیا کے تمام محکموں کو چلانے والا کلام قرآن کریم ہے، اور یہ قرآن کریم کی روشنی میں چلایا جائے گا۔ اسلام بطور سسٹم کے نافذ کیا جائے گا۔ اور وہ واشنگٹن ڈی سی کی رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا میں دیوبندیت وہ واحد عنصر ہے جو اسلام کو بطور نظام کے پیش کرنا چاہتا ہے، اسلام کو بطور سسٹم کے پیش کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو اسلام اور قرآن کریم کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی اس مجلس میں عزم کریں، ایک ایک لہسن پیاز بیچنے والا، ایک ایک پان بیچنے والا، آپ میں سے ایک ایک ریڑھی لگانے والا، ایک ایک تجارت کرنے والا اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا قادیانیوں کے خلاف مستقل طور پر داعی، ترجمان اور مناظر اسلام بنے گا۔ آج اس جلسے میں اس بات کا عزم کیجیے۔ اس کا سبزی بیچنے والا آتا ہے اور ہمارے یہاں پر ایم اے پاس کو لاجواب کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ قادیانیوں سے پوچھو تم ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے، وہ ختم نبوت کا کیا معنی لیتے ہیں؟ یہ آج ختم نبوت کی کانفرنس ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ذلی نبی ہے، کبھی کہتے بروزی نبی ہے، کبھی کہتے حلولی نبی ہے، کبھی کہتے الہامی نبی ہے، کبھی کہتے کشفی نبی ہے، کبھی کہتے رؤیائی نبی ہے، کبھی کہتے خواب کا نبی ہے، کبھی کہتے ہیں نبوت اس کے اندر حلول کر گئی ہے، کبھی کہتے نبوت کا سایہ پڑ چکا ہے، کبھی کہتے نبوت کا اس کے سینے پہ ظہور ہو چکا ہے۔ آپ اس قسم کی کسی نبوت کو محمد رسول اللہ کے بعد مانتے ہیں؟ کوئی نبوت نہیں ہے محمد رسول اللہ کے بعد۔ عالم اسلام میں 1400 سال میں کسی نے نبوت کی یہ قسمیں نہیں کی ہیں۔ انا خاتم النبی جی لا نبی بعدی کا ترجمہ یہ ہے، لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی فی ای شکل فی ای نوع فی ای قسم من الاقسام۔ نبوت کی جتنی قسمیں ہیں، نبوت کی جتنی نوعیتیں سب ختم ہیں۔ آخری منصب اگر نبوت کا ملا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ نبوت ختم ہو چکی اور آخری پیغمبر کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبوت کی کلی کھلی ہے، پہلا نبوت کا پھول آدم علیہ السلام، نبوت کا یہ پیکج، یہ کلی بند ہوئی ہے جس ہستی پر اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد نبوت اپنی تمام قسموں کے اعتبار سے ختم ہو چکی ہے۔ یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا ترجمہ اور مفہوم۔ عقیدہ ختم نبوت پر علمی تیاری کرو گے؟ یہاں بیٹھے ہوئے علماء سے درخواست کرتا ہوں، آج قادیانیوں کا ایک ربی آتا ہے، ایک میڈیکل سٹور کا آدمی، ایک دوائیاں بیچنے والا بیگ اٹھایا ہوا، ایک کالج کا لڑکا، یونیورسٹی کا ایک طالب علم قادیانیوں کا، وہ آتا ہے اور ہمارے یہاں پر بی اے اور ایم اے پاس کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء کو اور تاجروں کو، پائلٹوں کو، وکیلوں کو، بزنس مینوں کو
گمراہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ان علماء کا فرض بنتا ہے اپنی مساجد کے اندر ایک نماز کے بعد عقیدہ ختم نبوت سے متعلق لوگوں کو آگاہی فراہم کرے اور ختم نبوت کی سینکڑوں آیات کا قرآن کریم کا درس دے، اور جس طرح سورہ فاتحہ کو یاد کیا جاتا ہے، جس طرح آپ کو سورہ قل هو اللہ احد اخلاص یاد ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو یاد کرنے کا آج عزم کر کے وعدہ کریں کہ ہم اس عقیدہ ختم نبوت کو یاد کریں۔ دنیا کا کوئی گمراہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا، اور پھر ہم مناظر ختم نبوت بنیں گے۔ ہمارا لہسن بیچنے والا، ہمارا پان بیچنے والا، ہمارا بڑھائی، ہمارا بزنس مین، وکیل، پائلٹ، ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، کسان، مزدور، مستری، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا پر عقیدہ ختم نبوت کا آج کے بعد مبلغ، داعی، محافظ، ترجمان بنے گا، اور آج ہم سب اس کا پختہ عزم اور اللہ سے وعدہ کر کے تیسری گزارش اور آخری گزارش، آج کے بعد ہمارا شعار، ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہمارا ٹریڈ مارک حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ہم جمعوں کے اندر یہ علماء حضرت ابو سفیان کی سیرت و کردار کو سالہ سال بیان کریں گے۔ سالموں، تم نے پاکستان کے غالب اکثریتی طبقہ مسلمانوں کے ٹیکسوں سے بننے والی سڑکوں پر کھڑے ہو کر ابو سفیان پر لعنت کیے، اب ہم اپنے بچوں کے نام بھی ابو سفیان رکھیں گے۔ مسجدوں کے اندر ابو سفیان کا تذکرہ ہوگا، گلیوں میں ابو سفیان کا تذکرہ ہوگا، ہوٹلوں میں تذکرہ ہوگا، گھروں میں تذکرہ ہوگا، دفتروں میں تذکرہ ہوگا۔ اسی عقیدے پہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اسی عقیدے پر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ابو سفیان کے ماننے والوں کا پورے کا پورا مجمع ہے، یہ حضرت معاویہ کے غلاموں کا مجمع ہے۔ ہم کٹ سکتے ہیں، حضرت معاویہ کی غلامی سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ تم صحابی کی تعریف الگ سے نئے سرے سے کرو۔ اگر حضرت معاویہ پر بد اعتمادی ہوتی ہے تو میرے مسلمان بھائیوں اور لیاری کے برادران اسلام سن لو، حضرت معاویہ پر بد اعتمادی، شبہات اور شکوک کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم مشکوک ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے یا نہیں تھے؟ وحی کی کتابت وہ کرتے تھے یا نہیں؟ مدینہ کے مسجد نبوی کے منبر کے قریب یہ وحی اتر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وحی کون لے کر کے آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین، اور قریب کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، قریب میں بیٹھے حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاویہ ابھی یہ قرآن اترا ہے، جلدی کرو یہ قرآن کریم لکھو۔ رجسٹر کے اندر حضرت امیر معاویہ قرآن کریم کو لکھ رہے ہیں۔ اگر معاویہ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر قرآن پر بھی اعتماد نہیں۔ کاتب مشکوک، کتابت بھی مشکوک ہے، خط لکھنے والا کاتب مشکوک، اس خط میں جو کچھ لکھا گیا وہ بھی مشکوک ہے۔ نہ ہم قرآن پر اعتماد کو ختم کر سکتے ہیں، نہ قرآن لکھنے والے معاویہ پر اعتماد کو ختم کر سکتے ہیں۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ 1400 سال کے مفسرین نے فرمایا یہ قرآن جن ہاتھوں سے لکھا گیا وہ انگلیوں اور ہاتھوں کا سردار ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو صحابہ میں مقام سیادت یعنی سرداری کا مقام حاصل ہے، وہ انگلیوں کی سردار ہے۔ اور یاد رکھیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی کا سسر محترم، اس گلی میں آپ کے سسر کو کوئی گالی دے
آپ کہتے ہیں کہ یہ میری توہین ہو گئی، تو جو نبی کے سسر کو گالی دے اور ایم اے جناح روڈ پہ کھڑے ہو کر کے لعنت بھیجے، ہم سب کے سب مکاتب فکر مل کر اس بڈھے عاقبت خراب شیعہ ذاکر پر اجتماعی لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت معاویہ اور ابو سفیان پاکیزہ ہستیاں ہیں، تم ملعون ہو، تم پر خدا کی لعنتیں برسے۔ اور جرت اتنی بڑھ گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے عظیم محسن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جتنے انسان آئے میں نے سب کے احسانات چکا دیے، سب کے احسانات چکا دیے، مگر اے ابو بکر تمہارے احسانات میں نہیں چکا سکتا۔ قیامت والے دن اللہ سے خصوصی درخواست کروں گا کہ اس ابو بکر نے جو مجھ پر احسانات کیے، اے اللہ تو اپنی شان سے ابو بکر کے ان احسانات کا بدلہ عطا کر دے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، حشر کا موقع، ہر نبی کی امت اس نبی کے پاس جائے گی اور جا کر کے کیا کہے گی؟ سوال و جواب ہی شروع نہیں ہو رہا، حساب کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ اے نبی اللہ لوط علیہ السلام سفارش کیجئے کہ کم از کم حساب کتاب کا مرحلہ تو شروع ہو۔ 50 سال کا ایک دن، سوا نیزے پہ سورج، حشر کی گرمی، شدت تمازت، اتنی بڑی پریشانی میں پوری خلائق اور انسانیت۔ اے ابراہیم علیہ السلام آپ سفارش کیجئے، شیس علیہ السلام آپ کیجئے، آدم علیہ السلام آپ کیجئے۔ اب انبیاء کرام کا اجلاس ہوگا اور یہ انبیاء کرام اپنی امتوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں ایک نسخہ بتاتے ہیں، نسخہ یہ کہ سب کے سب انبیاء مل کر کے جائیں اس امام الانبیاء کی خدمت اقدس میں جنہوں نے بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر سارے کے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ رئیس الانبیاء، امام الانبیاء، جن کے بارے میں صرف ایک جملہ کہا جا سکتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بس خدا نہیں ہے۔ سمجھنے والے سمجھے، ان کی سب سے بڑی تعریف کیا ہے؟ جو بس خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روضہ مبارک کے سامنے گئے اور جا کر کے ایک مخصوص انداز کے اندر سلام پیش کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے، سر کے سجدے سے مانے ہیں شریعت کے اصول، سر کے سجدے سے مانے ہیں شریعت کے اصول، سجدہ قلب ہے برائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا سجدہ ہے رحمت للعالمین کے لیے۔ سارے انبیاء اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے کہ آپ سفارش کیجئے، سوال و جواب شروع ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور جب سفارش فرمائیں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق غضب کا اظہار فرمائیں گے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سوال جواب شروع کرے، حساب کتاب کوئی ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے؟ کون ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت کا کندھا پکڑیں گے اور اسے اللہ کی شان کے مطابق ان کے سامنے کریں گے، یا اللہ یہ شخص ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس شخص کا چہرہ دیکھ کر اللہ کا انسانیت سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس شخصیت کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے سوالوں کا جواب تو میں نے دینا ہے، انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ پلانٹڈ شخص آیا ہے 5 ایئرپورٹوں پر، اس کا واپسی کا ٹکٹ، اس کی یہ جرت ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر دارالحکومت میں آ کر کے آدھے گھنٹے سے زیادہ جلسے کے اندر ابو بکر صدیق کو کافر کہہ کر کے گیا۔ ابو بکر صدیق وہ چاند ہے
تمہارے تھوکنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن تمہاری اصلیت آج ظاہر ہو چکی ہے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اگر تم سلمان رشدی نہیں ہو تو اے ملعون آصف رضا علوی سن لو، تم سلمان رشدی کے جانشین اور خلیفہ ضرور ہو۔ اور یہ مسلمان اگر یہ مسلمان ذرا صبر کیجئے، مجھے آخری باتیں کر لینے دیجئے، اگر یہ مسلمان سلمان رشدی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو سلمان رشدی کے خلیفہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اب وہ پاکستان نہیں آئے گا، اور اگر وہ آئے گا تو نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ سلمان رشدی نے توہین کس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس آصف رضا ملعون نے توہین کس کی جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر کی۔ وہ سلمان رشدی ملعون ہے، تم سلمان رشدی کے جانشین اور خلیفہ ملعون۔ وہ ٹیری جونز ہے امریکہ میں جو قرآن کو جلانے والا ہے، اور تم کاتب وحی کی توہین کرنے والے۔ وہ کتابت کی توہین تھی، یہ کاتب کی توہین ہے۔ تمہارا سلسلہ نسب یونی سے ملتا ہے۔ میں علماء سے بھی آخر میں درخواست کرتا ہوں، جمعوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو پڑھائیں، ایک دن نہیں، اب مہینوں یہی ہوگا۔ اب گلیوں میں تذکرے کس کے ہوں گے؟ بولیے ابو سفیان کے۔ اب کس کے تذکرے ہوں گے؟ سسر رسول ابو سفیان کے۔ اب تذکرے کس کے ہوں گے؟ کاتب وحی سیدنا حضرت معاویہ کے۔ نبوت کی سچی زبان جن کو ہادی اور مہدی کہتی ہے، نبی کی سچی زبان جن کو کتابت وحی کا حکم دیتی ہے، نبی کی ذات تو ان کو اپنے قریب بٹھائیں، اور تم اسی نبی کے نام پر حاصل کرتا مملکت خداداد کی مسلمانوں کی سڑکوں پر ان پر لعنت کرو، کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لیں، جیسا کہ میرے استاد و شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص حضرت عمر کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت عمر کو نہیں مانتا، نہ مانے، اپنی عاقبت برباد کرنا چاہتا ہے کرے، منہ کالا کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ عمر کو نہیں مانتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سڑکوں پر آ کر عمر کو گالی دے؟ برداشت ہو سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا ہوں، نہیں مانتا، نہ مان، تیرا عقیدہ ہے، لیکن کیا نہ ماننے کا یہ اصول ہے کہ تم اسلام آباد کی سڑکوں پر حضرت ابو بکر کو کافر کہو؟ یہ برداشت ہو سکتا ہے؟ آپ کے والد کو کوئی ایم اے جناح روڈ پر لعنت بھیجے، ذرا میں دیکھوں گا۔ آپ کی ماں پر ایم اے جناح روڈ پر کوئی لعنت بھیجے، میں دیکھتا ہوں۔ یہ نبی کے صحابہ لاوارث ہیں، میری ماں لاوارث ہو سکتی ہے، میرا باپ لاوارث ہو سکتا ہے، صحابہ لاوارث نہیں ہو سکتے۔ ہمارے آبا و اجداد جن کے جوتوں کی خاک پر قربان ہیں، وہ کبھی لاوارث نہیں ہو سکتے۔ ہم زندہ ہوں اور ہمارے گھروں کے سامنے کے روڈوں پر لعنت کی جائے، نہیں ہو سکتا، قابل برداشت۔ آپ کے ہاں علاقے میں ایک مسجد ہے، ایک علاقے کا عیسائی کہتا ہے میں مسجد کو نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن کیا جب وہ مسجد کو نہیں مانتا تو مسجد کو آگ لگا سکتا ہے؟ مسجد پہ پتھراؤ کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے میں حضرت معاویہ کو نہیں مانتا ہوں، نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن ہماری سڑکوں پر، ہمارے گھروں کے دروازے کے سامنے تم لعنت کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہی اصول ماننا ہے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، عیسائی قرآن کو مانتے ہیں؟ بتاؤ ذرا۔ جب عیسائی قرآن کو نہیں مانتے تو اب وہ قرآن کریم کو جلائیں، یہ آپ کے لیے قابل برداشت ہے؟ یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نہ مانے، نہیں مانتے، ہم نے کوئی زبردستی ان کو منوانا بھی نہیں ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ ہدایت پر آئے گا، جو چاہے مسلمان ہو جو چاہے کافر ہو۔ لیکن ذرا یہ بتائیے، یہودی محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے، گستاخانہ خاکے، پتلے جلا سکتے ہیں؟ کبھی قابل برداشت نہیں۔ نہ ماننا الگ ہے، توہین الگ چیز ہے۔ نہ ماننا الگ ہے، گالی دینا الگ ہوتا ہے۔ نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ہم توہین کی اجازت نہیں دیں گے، گالی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اب بچوں کے نام معاویہ رکھو، اب دکانوں کے نام معاویہ رکھو، اب اپنے بزنس سینٹروں کا نام معاویہ رکھو، اب اپنی چوکوں کا نام معاویہ رکھو، اب مسجدوں کے اندر تذکرہ معاویہ کا کرو۔ ان ظالموں نے صحابہ کے تذکرے کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہم صحابہ کا تذکرہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کیا کریں۔ سب اس بات کا عزم کرتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں انتظام کرنے والے تمام کے تمام نوجوان ساتھیوں کا اور یہاں کے علماء کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام برادران اسلام کے لیے دل سے دعا بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان علماء کو بھی تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ ایک ایک لفظ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دعا ہوگی، دعا سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں۔ مولانا معین الدین صاحب لیاری کے ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہے، میں معین الدین صاحب سے درخواست کروں گا وہ آ کر دعا کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے بھائی دعا میں شرکت کریں اور دعا پر آمین کہیں، قبولیت کا وقت ہے۔ اور یہاں کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسی 13 اور 14 کے ساتھیوں کے ساتھ بھائی محمد علی ہے، علیزہ الحق صاحب ہے، قاری اللہ وسیع صاحب، ان حضرات کے ساتھ تعاون کریں، کام کو تیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور کل کے پروگرام میں پھر درخواست ہے سارے ساتھی عالمگیر روڈ پر شرکت کریں، جہاں مولانا راشد محمود سومرو صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اپنے عالی دربار میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ آخر تک ان باتوں پر، ان نصیحتوں پر اخلاص کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول اور سچا صحابہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمانی غیرت پہلے سے زیادہ فرق پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، اے اللہ ہمارے عزت آبرو کی، علاقے والوں کی ہر طرح سے تو حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ جو نوجوانوں کا قافلہ ہے علماء کرام کی قیادت میں، اے اللہ اس کو مزید مضبوطی عطا فرما دے۔ اے اللہ مزید اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ حوض کوثر میں ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سیراب فرما دے، سیراب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضرات صحابہ کرام کے سامنے، اے اللہ رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو سخرو فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کو اپنے خاص مقربین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہماری خواتین کو اپنے مقربات میں شامل فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ جتنی بھی نعمتیں تو نے دنیاوی رکھی ہیں یا اخروی رکھی ہیں، ہم ان نعمتوں کو جانتے نہیں ہیں، کوئی بھی صورت ہو۔ اے اللہ ان نعمتوں کو دینے پر، اے اللہ
مصیبتوں کے ہٹانے پر قادر ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو ہٹا دے اور ساری نعمتیں چاہے دنیاوی ہوں چاہے اخروی ہوں بن مانگے ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔